अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और टीवी टुडे की ईद स्पेशल ट्रांसमिशंस में खुश आमदीद। आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद की खुशियां मुबारक हों। उम्मीद करते हैं कि आपकी ये ईद बहुत ज़बरदस्त और बड़ी खुशी खुशी गुजर रही होगी। आज ईद स्पेशल ट्रांसमिशन में हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम लतीफ़ खोसा साहब, जो लतीफ़ खोसा साहब के बेटे हैं और मारूफ सियासतदान हैं और इसके अलावा कानूनदान हैं। इनके साथ हम ईद पे बात करेंगे, ईद की खुशियाँ कैसे मना रहे हैं इस पे बात करेंगे, इनकी कुछ निजी ज़िंदगी पे बात करेंगे और सबसे बढ़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से या उनकी जो है ना कमज़ोरियों कोताहियों की वजह से जो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब जेल में मौजूद हैं उस पे भी बात करेंगे। खुर्रम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और ईद में से ये बहुत मसरूफियत का टाइम होता है, यकीनन आप हमारे पास तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। मेहरबानी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया और सारे पाकिस्तान को ईद मुबारक। और ईद पे ख़ास तौर पे जो हमारे शहदा हैं उनकी जो फैमिलीज़ हैं उनके साथ हम यकजहती करते हुए उनको भी ईद मुबारक कहते हैं। और अल्लाह करे कि ये आने वाले जो दिन हैं ये हमारे लिए खुशियों का बायस बने। इस मुल्क के अंदर जमहूरियत मुस्तहकम हो, इस मुल्क के इदारे जो हैं वो मज़बूत हों और अल्लाह ताला तौफ़ीक दे उनको जो कोशिश करते हैं कि यहाँ पर आवाम, जैसे अब मैं तो नहीं कहता लेकिन बाहर और इदारे भी कहते हैं जो इंडिपेंडेंट सर्वेज़ हैं कि डेमोक्रेसी यहाँ पर और ह्यूमन राइट्स की वायलेशन में एक दुआ को हूँ कि वो ना हो इस मुल्क के अंदर, और यहाँ पर जो है जमहूरी इक़दार को फ़रोग़ दिया जाए। मैं तो अपने पूरे पाकिस्तान से इसी चीज़ के लिए दुआ करूँगा, क्योंकि 2 साल जैसे हमारे गुज़रे इस मुल्क के वो अनप्रेसिडेंटेड है। कभी भी ऐसे इस मुल्क में नहीं हुआ, दुनिया के किसी मुल्क में ऐसे नहीं हुआ जैसे यहाँ पे हुआ। और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह करे कि हमारे जो सियासी कैदी हैं वो रिलीज़ किए जाएं और इस मुल्क को इस्तेहकाम मिले और हमें और हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं अल्लाह ताला उनको हिदायत दे कि वो ऐसी कानून साजी करें जो इस मुल्क के आवाम के लिए हो। खुर्रम साहब, मुझे ये बताएं कि खोसा फैमिली की ईद कैसे गुजरती है? आप लोग फैमिली में ईद कैसे मनाते हैं और कैसे फिर जो है ना वो ये दिन गुजरते हैं? देखिए, हमारी फैमिली ये पूरा पाकिस्तान है। हाँ। हमारी फैमिली हमारे घर तक महदूद नहीं है, ये पूरा पाकिस्तान हमारी फैमिली है। और हम मतलब हल्के के लोगों के साथ गुजरते हैं? बिल्कुल, उनसे भी मिलते हैं उनके, बल्कि ईद उनके साथ ही किसी एक मस्जिद में मैंने खुद MNA का लड़ा था 2013 में NA 127 से। हाँ। सरदार साहब ने NA 122, वो MNA है वहाँ से। तो हमारी कोशिश ये होती है कि किसी एक मस्जिद में जाके वहाँ पर नमाज पढ़ी जाए और उनसे फिर ईद मिला जाए। तो घर में ईदी शीदी कौन बांटता है, किससे मिलती है, किसको देते हैं? अब हमारी उम्र तो ईदी देने वाली है। हाँ। ईदी लेने वाली उम्र चली गई। हाँ। बाहर तौर ये चाहे आप के 1 रुपया ही दे किसी को किसी उम्र में भी, हाँ। ये एक बड़ा खुशी का बायस होता है और एक रिचुअल है, एक फेस्टिवल है। ईदी बांटते ही हैं। मिलती नहीं है अब? मिलती तो वो सरदार साहब से मिलती है, लेकिन वो हमारे बच्चों को मिलती है इनडायरेक्टली। अच्छा, चले हमें ही मिलती है। आपको वैसे आपको डायरेक्टली लास्ट टाइम खोसा साहब से कब ईदी मिली थी? नहीं, वो तो डायरेक्ट, मैं कह रहा हूँ इनडायरेक्टली मिलती है, हर साल मिलती है, अभी भी मिलती है। वो बच्चों को मिली ना? एक ही बात है वो हमारी वो कहते हैं जब पोते हो जाए ना तो फिर बेटे तो भूल ही जाते हैं तकरीबन। जी, वो कहते हैं कि असल से जो है ना वो सूद ज्यादा प्यारा होता है, इसलिए हाँ ऐसे ही है। अच्छा खुर्रम भाई, ये बताएं कि आप लोगों की ईद तो बाहर गुजर रही है, फैमिली में गुजर रही है, हल्के के लोगों के साथ गुजर रही है, लेकिन जो बानी तहरीक इंसाफ हैं इमरान खान साहब, वो इस वक्त भी जेल में है। और अगरचे ये एक तासुर पाया जा रहा था कि जनाब इस दफ़ा ईद की सवैयाँ इमरान खान साहब बाहर खाएंगे, या ज़मान पार्क में खाएंगे या बनी गाला में खाएंगे, मुमकिन नहीं हो सका। वजह क्या है? देखें, एक तो आप तारीख़ उठा के देख लें, इमरान खान जैसी जो शख्सियात होती हैं तारीख़ के अंदर, वो एक जिस्म के अंदर कैद नहीं होती हैं, वो एक सोच का नाम है, एक आइडियोलॉजी का नाम है। तो आइडियोलॉजी को कभी पाबंद सलासल नहीं किया जा सकता, तारीख़ इस चीज़ की गवाह है। अब खान साहब के लिए ये इमटीरियल है कि वो जेल में सेवियाँ खाएं या वो बाहर आके सेवियाँ खाएं, उनका मकसद जो है वो ज़्यादा बड़ा है। और वो मकसद ये है कि इस मुल्क को IMF के चुंगल से,
جو کہ جس کو کہ یہودی رن کر رہے ہیں، وہ ہمیں گروی رکھے ہوئے ہیں. ہمارے آنے والا جو بچہ ہے وہ بھی 4.5 لاکھ روپے کا، جو بھی پیدا نہیں ہوا، جس کا قصور نہیں ہے، جس نے اس دنیا میں آگے بھی کچھ بھی نہیں کیا، وہ بھی ان کے انڈر ڈیٹ اور قرضہ اس نے دینا ہے. آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے آپ کو جو ہے یہ آئی پی پیز کے اندر جو بجلی پیدا کریں یا نہ کریں، معاہدے کر دیے ان حکومتوں نے جو ابھی بھی اقتدار میں ہیں کہ جی ہم آپ کو ڈالر میں پیسے دیں گے، آپ بجلی پیدا کریں یا نہ کریں. یہ دنیا کا عجیب عجوبہ ہے. یہ تو گینس ورلڈ اس میں بک میں جانا چاہیے کہ یہ ایسے سیاستدان ہیں یا ناقبد اندیش لوگ ہیں جنہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یار یہ غریب آدمی ڈالر میں کہاں سے واپس کرے گا، جو بیچارہ روپے میں تنخواہ سے اپنے گھر کے بجلی پنکھا نہیں چلا سکتا، وہ بلب نہیں جلا سکتا. مجھے یہ بتائیں، آپ نے بھی کہا کہ خان صاحب کا ماٹو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے جنگل سے ملک کو آزاد کروا دیں. آپ کے جو سیاسی مخالفین ہیں مسلم لیگ نون والے، وہ کہتے ہیں کہ ہم 2013 سے 18 کے ٹنیور میں پاکستان کو آئی ایم ایف کے جنگل سے آزاد کروا گئے تھے، اور وہ الزام لگاتے ہیں کہ دوبارہ عمران خان صاحب کی پالیسیوں کی وجہ سے عمران خان صاحب نے آئی ایم ایف کے سپرد ہمیں کیا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ الزام درست ہے؟ دیکھیں عجیب بات کرتے ہیں یہ. غالباً میاں نواز شریف صاحب 85 میں آئے تھے، 80 کی دہائی میں آئے تھے. یہ تب سے لے کے آج تک حکمران ہیں. تو کون سی ایسی پالیسی بنائی انہوں نے؟ ظلم خدا کا یہ ہے کہ لاہور میں ایک بارش ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ساری سڑکیں جو ہیں وہ وینس کی دیتی ہیں، نہریں بن جاتی ہیں سڑکوں کے اوپر. آج تک یہ تو انتظام کر نہیں سکے کہ یہاں سے پانی کی نکاسی ہو. یہ انتظام کر نہیں سکے کہ یہاں پر جو ہے بے روزگاروں کو روزگار مل جائے یا یہاں پہ لا اینڈ آرڈر سچویشن امپروو ہو جائے. یہ کس چیز کی بات کرتے ہیں؟ اقتدار تو اصل انہی کے پاس رہا. یہ جیم تھی، دال تھی، نون تھی، الف تھی یا جو بھی تھی، انہی کے پاس اقتدار رہا. یہی گماشتے بنے اسٹیبلشمنٹ کے، انہوں نے ہی ان کی ڈرم بیٹ کے اوپر ڈانس کیا اور آج بھی یہ وہی کر رہے ہیں. تو ان کے منہ پہ یہ زیب نہیں دیتا. دیکھیں انہوں نے کہاں سے شروع کیا. میاں صاحب کی ذرا شادی کی تصاویر نکالے نا، کس گھر میں ان کی شادی ہوئی تھی اور کون سے ان کے مہمان آئے ہوئے تھے اور کیا ڈریس پہنے ہوئے تھے. اور اس کے بعد دیکھیے کہ ایور فیلڈ جو ان کے وہ وہاں پر موجود ہیں اور جو جس طریقے سے انہوں نے گرو کیا. کاش کہ پاکستان کو اس سے 1% یہ گرو کروا دیتے تو آج یہ گلا نہ بنتا. ایک سسٹم ڈیولپ ہو جاتا جس کے اندر ون مین شو نہ ہوتا، کسی کو ناچنا نہ پڑتا جا کے کہ جی واسا والے کدھر گئے ہیں اور اپنا کیا کہتے ہیں. آپ کے والد صاحب نے نا الیکشن جیتا ہے لاہور کے ایک بڑے جو ہے نا وہ ایک زبردست علاقے سے، جہاں پہ مسلم لیگ نون کا پرانا گڑھ تھا، قلعہ سمجھا جاتا تھا، وہ خواجہ سعد رفیق صاحب کے حلقے سے. تو دیہات میں تو دیکھا جاتا ہے کہ عموماً اگر اپوزیشن سائڈ کا کوئی بندہ الیکشن جیت جائے نا تو اس حلقے کے عوام کے مسائل حل نہیں ہوتے. ان کو جو ہے نا وہ اگنور کر دیا جاتا ہے. وہاں پہ کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوتے. وہاں حکومت کی کوشش ہوتی ہے کہ اب ان لوگوں کو مزہ چکھایا جائے کہ انہوں نے ہمیں ووٹ نہیں کیا. تو آپ کے حلقے میں کیا سچویشن ہے؟ کام شام ہو رہے ہیں یا آپ کے لوگ بھی آپ سے شکایتیں کرتے ہیں؟ یہ کینٹونمنٹ کا ایریا ہے. پہلی بات تو یہ ہے یہاں پہ ان کے وارڈ ہیں اپنے اور بورڈ بنا ہوا ہے. اب یہ نہیں میں کہتا کہ جی آئیڈیل سچویشن ہے اور سارے کام ہو گئے اور دودھ کی نہریں بہہ گئیں، لیکن جہاں تک ممکن ہے جو جس تک رسائی ہو سکتی ہے جو آ جاتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ وہ روایتی پولیٹیشین نہیں ہیں کہ جس کے دروازے تب کھلیں گے جب الیکشن ہوگا اور وہ اس کے بعد دروازہ بند کر دے گا. ہم کیونکہ وکیل ہیں تو وکیل جو ہے اس کا دفتر ہر وقت کھلا رہتا ہے، اس کا ڈیرا چلتا رہتا ہے، اس کے وہاں پہ کلائنٹ بھی آتے ہیں اور لوگ بھی آتے ہیں، وہ ان کی چائے بھی چلتی ہے. وہ ہر کسی کا مقدر ہے، جو آتا ہے وہ اپنا مقدر اسی حساب سے ساتھ لے کے آتا ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں یہاں پر زیادہ جو مسائل ہیں وہ کئی گٹر بند ہو گیا یا وہ بجلی کا مسئلہ ہو گیا یا پانی جو ہے صاف نہیں آ رہا یا ٹیوب ویل خراب ہو گیا یا اب بہت بڑا مسئلہ جو تھا جو انہوں نے یہ ایک سڑک پوری اکھاڑی تھی اور وہ والٹن والی جو نئی بن رہی تھی وہ مسئلہ تھا. اس کی وجہ سے کہ آپ کے حلقے میں حکومت کام کر رہی ہے. حکومت کیونکہ وہ والٹن کا ایریا ہے جناب، وہاں بورڈ ہے تو بورڈ کا اپنا ایک سسٹم ہے تو وہاں پر ان کو کام کرنا ہی کرنا ہے. اس کے علاوہ ان کے پاس اور چارہ کوئی نہیں. چلیں جی اب آ جاتے ہیں عمران خان صاحب پہ. میں نے سوال کیا تھا لیکن وہ بات مڑ گئی، دوبارہ وہیں پہ آتے ہیں کہ عمران خان صاحب جیل میں موجود ہیں اور تحریک انصاف کے جو باقی لوگ ہیں وہ بڑی اچھی بات ہے کہ وہ بیچارے اپنی جو ہے نا وہ سیاسی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں اور باہر زندگی گزار رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب بھی باہر ہی گزاریں، لیکن خان صاحب کی رہائی کیوں نہ ممکن ہو سکی؟ سوال یہ ہے. دیکھیں
اگر تھوڑا سا ماضی میں چلے جائیں تو رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک ٹاک شو میں کہا تھا، ان سے کسی نے سوال کیا کہ جی اگر خان صاحب ان مقدمات میں ان کو بری بیل مل گئی یا وہ بری ہو گئے تو ان کا ہم اور بنا دیں گے، ان کا ان میں ہوگی تو ہم اور بنا دیں گے. یہ ایک سوچ کی دوسری سوچ سے لڑائی ہے. تو اس کا مطلب عمران خان صاحب رہا تو نہیں آئیں گے انشاءاللہ، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. سارے بھونڈے کیس ہیں یہ سارے. اب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ توشہ خانہ ہے، تو توشہ خانہ تو ایک مذاق ہے. آپ کی سی ایم صاحبہ ٹی وی پہ آگے ایڈمٹ کر چکی ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک اور بھی جو ہے نا آپ لوگوں کو تجویز دی تھی کہ عمران خان صاحب رہا ہو سکتے ہیں. بڑا فارمولا دیا انہوں نے آپ کو کہ عمران خان صاحب کی رہائی میں جو رکاوٹ ہے نا وہ دور کر دی جائے. وہ کیا ہے جی کہ عمران خان صاحب 9 مئی کے مقدمات میں اس جلاؤ گراؤ میں اور اس تصادم کی پالیسیوں پہ معذرت کر لیں. یہ تو رانا صاحب نے بھی چند دن پہلے فارمولا دیا. تو رکاوٹ کیا ہے پھر؟ رانا صاحب کا کہنا بنتا ہے کیونکہ اس کے انجینئر جو تھے وہ سب کو پتہ ہے کون تھے. وہ وہی تھے جنہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا. وہ وہی تھے جنہوں نے اس ملک کو توڑنے کی کوشش کی، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی، جنہوں نے پنجاب کے اندر یہاں پر ایک پورا وہ رینجر کو بھیج دیا قبضہ کرنے کے لیے اور کہا کہ پنجاب حکومت کو ختم کر دو اور اس کو جا کے توڑ پھوڑ کر دو اور اکھاڑ پکھاڑ کر دو. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے قرض اتارو ملک سواروں کے اندر اربوں ڈالر کھا گئے اور آج تک اس کا حساب نہیں دیا. تو رانا صاحب کی میں کیا بات کروں، ان کے منہ پہ تو یہ کہنا بنتا ہی نہیں ہے. تو ویسے یہ عمران خان صاحب کی رہائی بڑی سمپل سی نہیں ہے کہ جی معذرت کر لے اور بات ختم؟ تو پھر بات کیا ہے؟ جھوٹ بولتے ہیں. یہ سارا انہوں نے خود انجینئر کیا تھا. جس وقت جب بھی کوئی انکوائری ہوگی یا جوڈیشل کمیشن بیٹھے گا تو سب چیز سامنے آ جائے گی. یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ماڈل ٹاؤن کے اندر میسکریٹ کیا تھا. اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، کوئی پتہ نہیں لگے گا کس وقت، اور پھر ایک دن تو حساب دینا ہی ہے. خوسا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ دستیاب قیادت ہے نا، اس پہ بھی بہت زیادہ الزامات ہیں. آپ کے ورکرز بھی لگاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو موجودہ قیادت ہے نا در حقیقت یہی نہیں چاہتی کہ عمران خان صاحب باہر آئیں کیونکہ ان کی لیڈرشپ خطرے میں ہے. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں، انسان تو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات ضرور بنایا ہے، لیکن یہ تو اللہ سے بھی ناراض ہے، اللہ سے بھی شکوہ کرتا ہے، اللہ کو مانتا بھی ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، پھر گلہ کرتا ہے. اس کو چھوڑ دیں. آپ دیکھیں معروضہ جو حالات ہیں ہمارے اس وقت، اور جو تھرڈ ورلڈ یا جو ہم گلوبل ولیج میں رہ رہے ہیں اس کے اندر ہمارے تمام جتنے لیڈرشپ اویلیبل ہے وہ اپنی بیسٹ پاسبل ایفرٹس کر رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے پچھلے 2 سال میں کیا نہیں کیا گیا ان کے ساتھ. ان کے گھر توڑے گئے، ان کے بزنس بند کر دیے گئے، ان کی بیٹیوں کو، بیٹوں کو، بزرگوں کو اٹھا کر لے گئے. ان کے خلاف دہشت گردی کے، میں خود دہشت گردی کے پرچے کا شکار ہوا اور ایک ویڈیو کلپ کے اوپر بنا دیا جس کے اندر جب وہ ویڈیو چلائی گئی کورٹ میں تو کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ جب جھوٹ کا پلندہ اتنا ہو جائے گا، یہ اس ایس ایچ او جو بھی کرتا ہے ایسا، اس کو بھی اللہ کو حساب دینا ہے، اس کا مطلب پولیٹیشنز کو بھی دینا ہے. مطلب یہ ہے کہ موجودہ قیادت جو ہے وہ ایفرٹس کر رہی ہے، بالکل کر رہی ہے اور پوری دیانتداری کے ساتھ کر رہی ہے. بالکل کر رہی ہے. اب یہ ذرا ماضی میں چلے جائیں نا، یہ جو آج تنقید کر رہے ہیں، جب میاں صاحب جیل میں تھے تو اس وقت نون لیگ کے اگر لوگ تنقید کرتے تھے کہ جی یہ ایفرٹ نہیں کر رہے ہیں تو وہ تنقید برائے تنقید کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جس وقت پیپلز پارٹی کی قیادت تھی جیل کے اندر تو وہ کہتے تھے کہ جی یہ کچھ نہیں کر رہے ہیں. یہ ایک فارمولہ ہے جو اقتدار میں ہوتا ہے اس نے یہی کہنا ہے تاکہ انتشار پھیلے یا لوگوں کے اندر کنفیوژن پیدا ہو. لوگوں کو پتا ہے. دیکھیں اصل لیڈرشپ جو پی ٹی آئی کی ہے وہ عمران خان صاحب ہیں. عمران خان صاحب کا ووٹ ہے. اگر کوئی ان سے ادھر ادھر کچھ کرے گا تو وہ آٹومیٹکلی فلٹر ہو جائے گا. اور مجھے یہ بتائیں کہ ابھی نا کے پی پہ چلتے ہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ پنجاب جہاں پہ آپ رہتے ہیں، جہاں سے آپ الیکٹڈ ہیں، اور کے پی جہاں پہ آپ کی حکومت ہے، جہاں پہ آپ کی پارٹی کے وزیر اعلیٰ ہیں، ان دونوں حکومتوں کی کارکردگی کا موازنہ کیا جائے تو 2 منٹ کے لیے بھول جائیں کہ آپ کا تعلق تحریک انصاف کے ساتھ ہے. اب کیا جو ہے نا وہ بتائیں گے، کس کو کتنے نمبر دیں گے؟ دیکھیں آپ جس صوبے کی بات کر رہے ہیں وہ صوبہ اس وقت مڈل آف اے وار ہے. ٹھیک ہے نا، ایک وار زون بنا ہوا ہے. غلط پالیسیوں کی وجہ سے بنا ہوا ہے جو سینٹر کی طرف سے چل رہی ہیں. کبھی بھی آپ جو ہے بندوق کے ذریعے وہ نہیں کرتے. ہاں جو مسکرینٹس ہیں، جو نہیں مانتے، ان کو آپ بالکل ایلیمنیٹ کریں. آپ کے پاس ایک فارمولا ہے دنیا ساری کے اندر موجود ہے، ان کو ایلیمنیٹ ہونا چاہیے جو مسکرینٹس ہیں. لیکن جو وہاں جرگا سسٹم ہے وہ اس طریقے سے آپ ان سے بیٹھ کے گفتگو کر سکتے ہیں. جہاں پنجاب کی بات کرتے ہیں آپ، یہاں پہ تو ہر چیز کازمیٹک ہے. آئیں نا ذرا میرے ساتھ جہاں جس اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں، یہ 2 منٹ کا رستہ ہے. سامنے چلیں فیروز
سڑکپور روڈ پہ یہاں پہ ایک موٹر سائیکل لین بنائی گئی, اس پہ 15 ارب کہتے ہیں غالباً, اب پھر مجھے کہیں گے کہ جی پیکا ایکٹ لگ گیا یا پتہ نہیں کون سا ایکٹ لگ گیا, پیسے بھی تو بہت زیادہ بتا دیے, مجھے نہیں پتا. وہ سڑک کو رنگ کیا گیا, میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ سڑک کو رنگ کیا جا رہا ہے کہ اس پہ موٹر سائیکل جائے گی. ظلم خدا کا یہ ہے کہ ذرا جا کے دیکھیں, جو بس سٹاپ تھے وہ بھی نہیں دیکھا, بس سٹاپ کے آگے بنی بنا دی, بہت زیادہ بتا دیے, بس سٹاپ کے آگے بنی بنا دی. یہ تو انہوں نے بتانا نا, ہم نے ریٹ بھی کی ہوئی ہے کہ ہمیں نہیں بتا رہے ہیں, یہ ہمیں یہ بتائیں کہ کتنا فگر ہے, یہ غلط ہوگا تو صحیح بتا دیں, یہ کون سی بات ہے. بنی بنا دی ہے وہاں پر ایک چھوٹی سی, کہ اب جس نے بس سے اترنا ہے وہ بس مین لین کے اندر کھڑی ہوگی اور پیچھے ساری سڑک بند ہو جائے گی اور بس سٹاپ تک رسائی نہیں ہے کسی کی. ٹھیک ہے, ابھی جب میں مڑنے لگا تھا تو ایک موٹر سائیکل والا میری گاڑی میں لگنے لگا تھا کہ وہ اپنے حساب سے سپیڈ میں جا رہا تھا جہاں سے کٹ تھا, وہاں پہ کوئی سیفٹی نہیں ہے, بلکہ ان کو ان سیف کر دیا موٹر سائیکل. بلکہ میں یہ کہوں گا آپ کی حکومت کی جو کے پی میں کارکردگی ہے پچھلے 15 سال ہونے کو ہیں, وہ اس سے آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیں وہاں کا کلچر ڈیفرنٹ ہے, وہاں کے لوگوں کی ضروریات ڈیفرنٹ ہیں, وہاں کے لوگوں کی دیکھ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. دیکھیں وہاں اس حساب سے جہاں پہ ضرورت ہے ڈیولپمنٹ. اب آپ کہیں کہ وہاں پہ آپ اس طرح کی لاہور کی ڈیولپمنٹ کریں, ان کی لاہور والی سوچ ڈیولپ ہونے میں ہم کہتے ہیں کہ یعنی آپ اس بات کو مان رہے ہیں کہ وہاں اور یہاں میں فرق ہے؟ نہیں, میں فرق صرف آپ کو کلچر کا کہہ رہا ہوں. میں وہاں پہ یہ نہیں کہہ رہا, وہاں پہ جو بیسٹ پاسبل چیز, دیکھیں ہیلتھ کارڈ موجود ہے وہاں پر, سب کا علاج ہو رہا ہے, ہمیں کاسمیٹک چیزیں نہیں دینی ہے لوگوں کو. ہم ریالٹی, ایک بندہ جو بیچارہ اپنے گھر میں ہارٹ کا اس کو اٹیک ہو جاتا ہے, وہ جا کے 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ کہاں سے دے گا؟ تو کے پی گورنمنٹ اس کے لیے ٹیک کیئر کرتی ہے, اس کو کینسر کا علاج کروا رہی ہے, بیسک نیسیسٹیز دے رہی ہے. وہ یہ نہیں کر رہی ہے کہ ایک ایئر کنڈیشن بس اس کو دے دے جس پہ سبسڈی ہو, بیچارہ گھر جا کے پنکھا نہیں چلا سکتا, اس کے بچوں کے پاس نوکری نہیں ہے, آپ اس کے پیسے نکال کر اس کو لگژری, اس کو لپسٹک اور وہ پاؤڈر کر دیں اور اس کو بیسک چیز نہ دیں, تو یہ غلط ہے. بیسک چیز پہلے دیں. کھوسا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ عمران ریاض صاحب آپ کے آج کل بڑے جو ہے نا وہ پیارے ہیں, دلدارے ہیں, اور دوسری طرف آپ کے جو ہے نا وہ کے پی میں وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈاپور صاحب. علی امین گنڈاپور صاحب کے اوپر انہوں نے بہت بڑا الزام بھی لگا دیا. انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہی جیل سے باہر آئیں گے, سب سے پہلے علی امین گنڈاپور صاحب کو وہ نکال دیں گے پارٹی سے. اس کے بعد ان کے جو بھائی ہیں نا فیصل امین صاحب, جانتے ہیں آپ شاید انہیں بھی, انہوں نے اس پہ بہت سخت رد عمل دیا. انہوں نے کہا کہ آپ علی امین سے اس لیے ناراض ہیں کہ آپ جب ہم نے پہلا دھرنا دیا تھا اس کے بعد آپ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں آئے تھے. وزیر اعلیٰ ہاؤس میں آ کے آپ نے علی امین گنڈاپور کو کہا تھا یہی تو موقع تھا کہ آپ رینجر اور اسلام آباد پولیس کے اوپر کھول دیتے, فائرنگ کرتے باقاعدہ, اور آپ کی بات کو علی امین گنڈاپور صاحب نے نہیں مانا اور الٹا آپ کو وہاں پہ بے عزت کیا. تو آپ اب اس کا بدلہ لے رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور کے خلاف بات کر رہے ہیں. یہ ساری لڑائی چل رہی ہے علی امین گنڈاپور, فیصل امین گنڈاپور اور عمران ریاض کے درمیان. آپ کیا سمجھتے ہیں ان میں کون سچ بول رہے ہیں؟ دیکھیں مفروضوں پہ زندگی ہوتی تو کچھ اور ہو جاتی. بہر طور یہ دونوں بڑے آپ کے ذمہ دار لوگ ہیں نا, یا ڈفرنس آف اوپینین جو ہے نا زندگی کی نشانی ہے. سر لیکن اس کو چلنے دیجئے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. خواہشیں ضرور ہیں. وہ کہتے ہیں wishes were horses, beggars would have been riders. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ کہ جو ہے گنڈاپور صاحب چیف منسٹر ہیں, گنڈاپور صاحب وہاں ایک صوبے کو رن کر رہے ہیں, وہ ہیڈ ہیں وہاں پہ, چیف ایگزیکٹو ہیں, وہ یہ ریالٹی ہے. لیکن عمران ریاض کا جو الزام ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کھیل رہے ہیں, یہ درست ہے؟ ان کا جو کہنا ہے عمران ریاض صاحب محترم کا, اپنی جگہ پہ, لیٹ ٹائم بی دی ٹیسٹ, وقت بتائے گا. لیکن آج تک گنڈاپور صاحب نے وہی کیا جو عمران خان صاحب نے کہا. انہوں نے اپنی جان بھی ہتھیلی پہ رکھی, وہ ڈی چوک بھی گئے جہاں گولی چلی تھی. تو لہذا اس بارے میں یہ وقت ہی بتا سکتا ہے. یعنی میں تو یہی کہہ سکتا ہوں, گنڈاپور صاحب میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت تاریخ میں جو کردار اپنا اپنا جو رول پلے کر رہے ہیں, وہ وقت ثابت کرے گا کہ کس کا کون رائٹ سائڈ پہ تھا اور کون رانگ سائڈ. ٹھیک ہے, اور اب آتے ہیں فیصل امین صاحب کی طرف, جنہوں نے الزام لگایا ہے عمران ریاض پہ کہ آپ نے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بیٹھ کے کہا تھا کہ جب ہم گئے تھے اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے کے لیے, احتجاج کے لیے, لانگ مارچ کے لیے, آپ نے کہا تھا کہ یہی تو موقع تھا, آپ پولیس اور رینجر پہ فائر کھول دیتے. یہ کیا ہے؟ اس کا جواب وہ خود ہی دے سکتے ہیں, کیونکہ یہ ان کی آپس کی کنورسیشن ہے.
आपस की कई बातें हो जाती हैं, ठीक है। उन पे हम क्या कह सकते हैं। लेकिन आप इस सोच को फिर क्या कहते हैं? अगर इमरान रियाज साहब ने ऐसा कहा है तो देखें, पिछले कहाँ खड़ी है? हर चीज़, हर तनकीद का एक जाविया होता है, ये भी तनकीद की एक किस्म मैं कह दूंगा। ठीक है। तो इस किस्म में से भी कोई अच्छी चीज़ निकल आएगी, ऐसे में कोई घबराने की बात नहीं है। ओके, चलें जी, अब मुझे आखिरी बात आप ये बता दें, इमरान खान साहब की रिहाई कब तक मुमकिन है? हमारा एक ईमान है कि अल्लाह ताला ने जिसका दाना पानी जहाँ लिखा है वो वहाँ पूरा करेगा। वो खुद चल के वहाँ जाएगा और उसका रिज्क उसके पीछे आएगा। ठीक। इमरान खान साहब जिस कॉज के लिए, वो जो आप जिस लोग या तहरीक सोच इंसाफ के वाले लिए कहते थे एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, महीने बाद, वो तो अब खत्म हो गया। हफ्ता मैटर नहीं करता, एक लम्हा भी मैटर नहीं करता, मैटर वो कॉज करता है। हम जिस कॉज के साथ खड़े हैं, इमरान खान साहब जिस कॉज के साथ खड़े हैं, वो कॉज दिन ब दिन न सिर्फ मकबूल हो रही है बल्कि वो कामयाबी की मंजिलों को पार करती हुई अपने मंजिल मकसूद की तरफ पहुंचने वाली है। हम एज लॉयर मैं आपको बता दूं, अब हमारी बारों के इलेक्शन सिर्फ कैदी नंबर 804 पे हो रहे हैं। ठीक है। जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, ठीक है। जो कि इससे पहले ये करिश्मा या ये आप कहें दीवानगी कहीं भी नहीं थी। ये इमरान खान को जितना जेल में रखेंगे वो उतने पॉपुलर होते जाएंगे, बल्कि अब तो दीवारों से भी आवाज आती है, क्या? कैदी नंबर 804। ये अब तो आवाज हर जगह से आती है। आप आके देख लीजिए, किसी हमारे इलेक्शन के अंदर अपने आप को हुकूमती उम्मीदवार बड़ा मजबूत समझते हुए, पूरे वसाइल इस्तेमाल करते हुए, पैसे इस्तेमाल करते हुए, ये तो अभी लोगों को, नहीं मैं आपको बता रहा हूं, लोगों को लेके आए, लोगों को बैज लगाया, लोगों को खानों का लालच दिया। उन्होंने कहा भाई वोट जमीर का, ठीक है, वोट इमरान का, ठीक है, आप जो मर्जी कर रहे हैं, ये खजाने तो आपने हमारे ही लूटे हुए हैं, ठीक है, तो अगर हम पे ही लग रहे हैं तो हमें इससे क्या फर्क पड़ता है। लिहाजा अब लम्हा फिक्रिया उनके लिए है जिन्होंने पाबंदे सलासल ये सोचा कि इमरान खान को करके उनकी सोच कैदी हो जाएगी, कैद में आ जाएगी। आज भी इमरान खान की सोच न कैद में है न कैदी है, इसलिए इमरान खान आज़ाद हैं और इंशाल्लाह आप वो हमारे दरमियान हैं। वो हर एक घर में, जब 8 फरवरी को लोग गए पिछले साल, तो उन्होंने जैसे जाकर एस्टेब्लिशमेंट को हराया, ठीक है, जैसे जाके उस फसूदा निजाम के फिजिकल रिहाई तो रिजेक्ट किया उन्होंने। आप फिजिकल वो मौजूद हैं जनाब। ठीक है जनाब, चलिए ये बात उनके सोचने की है कि जिस दिन वो कल आ जाए, वो आज शाम को आ जाए, जब आएंगे तो इनका क्या हाल होगा, ये इनके सोचने की बात। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। आपने ईद के जो है ना वो स्पेशल लम्हात में से वक्त निकाला हमें और भरपूर अंदाज से आपने सियासी गैर सियासी गुफ्तगू फरमाई। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।